बेसत व नबूवत। जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल कमरी पर एक दिन ऊपर हुआ तो 9 रबीउल अव्वल सन 41 मिलादी मुताबिक 2 फरवरी 610 ईस्वी को बरोज 2 शंबा रूहुल अमीन खुदा का हुक्म नबूवत लेकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उस वक्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। रूह ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत कबूल फरमाइए, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूं। इस वाक़े के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन घर में आए और लेट गए। बीवी से कहा कि मुझ पर कपड़ा डाल दो। जब तबीयत में जरा सुकून हुआ तो बीवी से फरमाया कि मैं ऐसे वाक़यात देखता हूं कि मुझे अपनी जान का डर हो गया है। अखलाक आलिया पर खतीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत। खतीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, नहीं, आपको डर काहे का? मैं देखती हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरबा पर शफकत फरमाते, सच बोलते, रांडों यतीमों बेकसों की दस्तगीरी फरमाते, मेहमान नवाजी फरमाते और मुसीबत जदों से हमदर्दी करते हैं। खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अंदोहगीन न फरमाएगा। अब खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खुद भी अपने इत्मीनाने कल्ब की जरूरत हुई। इसीलिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने रिश्ते के चचेरे भाई वर्का बिन नोफल के पास गईं। इस किताब के मुकद्दमे में हम जिक्र कर चुके हैं कि नजाशी और कैसर की कोशिशों से ईसाईयत अरब में आ चुकी थी। इसलिए बेसते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब अरब में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो उलमाए यहूदो नसारा से बहुत सी मालूमात का इस्तिफादा कर चुके थे और दीन जाहलियत को छोड़कर ये खबरें दिया करते थे कि अनकरीब रसूल जाहिर होने वाला है जो इब्लीस और उसके लश्कर पर गालिब होगा। इन अशखास में उस्मान बिन हुरैस, उबैद, जैद बिन अमर और वर्का बिन नोफल के नाम खसूसियत से मशहूर हैं। जैद बिन अमर जो उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचा थे, वो बुजुर्गवार हैं जिन्होंने रसूल मऊद की तलाश में दूर दूर सफर किए थे और आखिर ये मालूम करके कि वो मक्का में पैदा होंगे इसी मुबारक इंतजार में रहकर इंतकाल कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर वर्का बिन नोफल की शहादत। अलगर्ज हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दरखास्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्का बिन नोफल के सामने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के आने बात करने का वाकया बयान फरमाया। वो झट बोल उठा, यही है वो नामूस जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। काश मैं जवान होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कौम मुझे निकाल देगी? वर्का बोला, हां, इस दुनिया में जिस किसी ने ऐसी तालीम पेश की उससे शुरू में अदावत ही होती रही। काश मैं हिजरत तक जिंदा रहूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया खिदमत करूं। वर्का मरहूम इस वाक़े से चंद दिनों बाद ही मर गया था। वो निहायत ज़ईफ और फाक़िदुल बसर हो गया था। बुजुर्गवार वर्का ने हिजरत का जिक्र यसिया 42 में पढ़ा होगा। नुज़ूल कुरान का आगाज। कुछ दिनों बाद फरिश्ता फिर आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने अब तक लिखना पढ़ना ना सीखा था, खुदा का वो पाक नाम और पाक कलाम पढ़ाया जो सारे इल्मों की कुंजी और सारी हकीकतों का खजाना है। रूहुल अमीन ने इन आयात को पढ़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है अल्लाह के नाम से जो कमाल रहमत और निहायत रहम वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जिसने इंसान को पानी के कीड़े से बनाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम। हाँ, पढ़ता चला जा, तेरा परवरदिगार तो बहुत करम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से तालीम दी। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिसने इंसान को वो सब कुछ सिखाया जो वो ना जानता था। उलमा का इत्तफाक है कि विलादत बासादत बमाहे रबीउल अव्वल हुई।
نیز اتفاق ہے کہ ابتدائے وحی 41ویں سال کے شروع میں ہوئی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ابتدائے وحی بھی بماہ ربیع الاول ہوئی، مگر قرآن مجید سے ثابت ہے کہ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، پس نتیجہ یہ ہے کہ ابتدائے نزول بماہ رمضان ہے۔ کچھ دنوں سے مراد اس عرصے کا درمیانی فاصلہ قریباً 6 ماہ ہے، جس میں وہ رویائے صادقہ آتے ہیں جو نبوت کا 46واں حصہ یعنی 23 سال عہد نبوت کا 46واں حصہ 6 ماہ تھے۔ امام طبری نے نزول قرآن کی تاریخ 17 یا 18 رمضان روایت کی ہے، چونکہ 18 رمضان سن 1 نبوت کو یوم جمعہ تھا، مطابق 17 اگست 610 عیسوی، اس لیے نزول قرآن مجید شب جمعہ 18 رمضان کو تھا۔ اس خوبی کو دیکھیے کہ اللہ کا کلام جو انسان کی ہدایت کے لیے اترا، انسان کی ابتدائی حالت ہی سے شروع ہوتا ہے اور سب سے پہلے انسان کے لیے تعلیم کی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ نبی کو خود خالق نے تعلیم دی۔ ما لم یعلم سے آن حضرت کا ان پڑھ ہونا ظاہر ہے۔ کتاب یسیہ باب 29 درس 12 میں ہے، ان پڑھ کو کتاب دی گئی کہ اسے پڑھیے۔ قرآن مجید کے لفظاً و معناً کلام الہی ہونے کے لیے دیکھو استثناء باب 18 درس 15 تا 20۔ نماز اور تبلیغ کا آغاز۔ اس کے بعد روح الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کوہ میں لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی جو روح الامین نے پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچ کر تبلیغ شروع کر دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی بیوی، علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی چچا زاد بھائی عمر 8 سال، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی دوست، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی مولا پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے۔ علماء میں اختلاف رہا ہے کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اسلام لائے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے اس بحث کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ بحث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہونی چاہیے۔ ان اشخاص کا ایمان لانا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ ذرا سی حرکات و سکنات تک سے واقف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صداقت اور راست بازی کی قوی دلیل ہے۔ سابقین اولین بلال رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد بن سعد بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی چند روز کے بعد ہی مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے، تجارت کرتے تھے۔ مکہ میں ان کی دکان بزازی یعنی کپڑا فروشی کی تھی، لوگوں سے ان کا بہت میل ملاپ تھا۔ ان کی تبلیغ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجرح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب بعد میں امین الامہ ہوا، عبد الاسد بن بلال رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہی رازدی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، صائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور ارکم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ عورتوں میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، خواہر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ پہاڑ کی گھاٹیوں پر نماز۔ ان دنوں مسلمان پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ابتدائی 3 سال تک لوگوں کو چپکے سمجھایا کرتے تھے اور پتھروں، درختوں، چاند، سورج کی پوجا سے ہٹا کر خدا کی بندگی سکھایا کرتے تھے۔ اعلانیہ تبلیغ کا حکم۔ اب خدا کا حکم پہنچا،
يا أيها المدثر قم فأنذر اے درست کرنے والے عالم کے، اٹھو، گندے اعمال والوں کو ڈراؤ، وربك فكبر وثيابك فطهر اور اپنے پروردگار کی بزرگی کو پھیلاؤ اور پاک دامنی اختیار کرو، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر مخلوق پرستی کی نجاست سے علیحدگی اختیار کرو، احسان اس نیت سے نہ کرو کہ لوگوں سے ولربك فاصبر اس کا فائدہ حاصل کیا جائے، اپنے پروردگار کے لیے رسالت کرتے ہوئے ہر ایک امتحان اور تکلیف میں استقلال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد ان آیات سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے مقاصد مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، نافرمانوں کو ان کی خطرناک حالت سے آگاہ کرنا اور انجام سے ڈرانا۔ نمبر 2، اللہ کی ربوبیت اور کبریائی اور عظمت و جلال کا آشکار کرنا۔ نمبر 3، لوگوں کو اعتقاد اور اعمال و اخلاق کی ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک رہنے کی تعلیم دینا۔ نمبر 4، پاکیزگی، صفائی اور پاک دامنی سکھانا۔ نمبر 5، الہی تعلیم مفت دینا، نہ ان پر احسان جتانا، نہ ان سے اپنے کسی فائدے کی توقع رکھنا۔ نمبر 6، اس کام میں جس قدر بھی مصائب اور شدائد جھیلنا پڑیں سب کو برداشت کرنا۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے حالات پر غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبی سے ان سب مقاصد کو پورا کیا۔ تبلیغ کے 5 گانا مراتب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام بمدارج ذیل آہستہ آہستہ وسعت پکڑتا رہا۔ اول، قریب کے رشتہ داروں اور خاص خاص احباب۔ دوم، قوم اور شہر کے دوسرے لوگ۔ سوم، مکہ کے اطراف و جوانب کے قبیلے۔ چہارم، عرب کے جملہ حصص اور قبائل۔ پنجم، دنیا کی جملہ متمدن اقوام اور جملہ مشہور مذاہب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ کے لیے نہایت استحکام، کمال استقلال اور کشادہ پیشانی و نزہت خاطر سے ہر قسم کے مصائب برداشت کرنے میں ثابت قدمی فرمائی تھی اور اپنی تعلیم کو دلائل بین و براہین محکم سے ثابت کر دکھایا تھا۔ قارئین اس کتاب میں تبلیغ کے ان 5 گانا مراتب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مساعی کا ذکر معلوم کر سکیں گے۔ بعثت کے وقت عالم کی حالت۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ عالم کے لیے مبعوث ہوئے یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام عالم پر جہالت کی تاریکی چھا رہی تھی، وحشت و درندگی کا دنیا پر تسلط تھا، انسانیت، تہذیب، اخلاق کے نام شاید کتابوں میں نظر آ سکتے تھے مگر دلوں پر کوئی اثر نہ تھا۔ الف، بنی اسرائیل تو مسیح علیہ السلام سے بھی پہلے سانپ اور سانپ کے بچے کہلانے کے مستحق ٹھہر چکے تھے۔ اب مسیح علیہ السلام کے لعنت بھیجنے سے ظاہری شکل و صورت کے سوا ان میں آدمیت کا ذرا بھی نشان باقی نہ رہا تھا اور ہمسایہ قوموں کے اثر سے ان میں بت پرستی قائم ہو چکی تھی۔ بے، یورپ میں جہالت و وحشت کا دورہ تھا۔ انگلستان میں برٹن اور سیکسن وحشی قومیں آباد تھیں۔ نارتھ امبرلینڈ، مڈلینڈ، کانٹیز، نارکفورک، سوفوک، سیسکس یعنی اضلاع انگلستان میں ورڈن بت کی پرستش ہوتی تھی۔ فرانس، برنہلڈ، سرکفریٹ، فریدی، گوٹندی، ملہیرک حیوانی زمانہ میں تھا، جبکہ پادریوں کے ایما سے بہت سی بےہودگیاں روا رکھی جاتی تھیں۔ فرانس ہمیشہ سے سیکسن قوم سے دریائے الب پر مارکا آرا رہتا تھا۔ یہ لڑائی 782 عیسوی کے بعد تک جاری رہی، جبکہ 4500 سیکسن قیدی نہایت بے رحمی سے شہر ورڈون میں ہلاک کیے گئے۔ ہنگری ان دنوں انتہا درجے کی وحشی و ناشائستہ آوارہ قوم کے ہاتھوں میں تھا، جس کو وحشیانہ اور ظالمانہ وسائل سے اپنے مذہب میں لایا گیا تھا۔ جیم، ایران پر مجدکیہ کا زور تھا، جنہوں نے زر زمین کے وقفے عام کر دینے سے اخلاق و انسانی ترقیات کو ملیا میٹ کر دیا۔ دال، ہندوستان میں پرانوں کا زمانہ شروع ہو گیا تھا۔
اور بام مارگی فرقہ قابض تھا جو اپنے گندے اصولوں کی طرف بندگان خدا کی راہبری کرتے تھے۔ مندروں میں زن و مرد کی برہنگی کی تماثیل بنا کر رکھی جاتی تھیں اور انہی کی پرستش کی جاتی تھی۔ عبادت خانوں کی در و دیوار پر ایسی سراپا فحش تصویریں کندہ کی جاتی تھیں جن کے تصور سے ایک مہذب شخص کو نفرت آنی چاہیے۔ چین کے باشندوں نے اپنے ملک کو آسمانی فرزند کی بادشاہت سمجھ کر خدا سے منہ موڑ لیا تھا۔ ہر کام کے بت جدا جدا تھے، کوئی بارش کا، کوئی اولاد کا، کوئی جنگ کا، کوئی امن کا، اور ہر ایک بت کو سزا دینا بھی بادشاہ ہی کے اختیار میں تھا۔ کنفیوشیس کو چین کا مصلح سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت تک اس کا بھی ظہور نہ ہوا تھا۔ مصر میں عیسائیت زوروں پر تھی۔ مسیح علیہ السلام کی شخصیت اور ابنیت کی تعریف و تحدید، توحد و تفریق کے متعلق روز روز نئے نئے اعتقادات پیدا ہوتے، نئے نئے فرقے بنتے تھے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا، اپنے مخالف کو قتل کرنے اور آگ میں جلانے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا۔ یہ مختصر حالت ان ممالک کی ہے جو زبردست حکومتوں اور شریعتوں کے زیر اثر تھے، اور جن میں سے ہر ایک کو بجائے خود علم و تہذیب کے بڑے بڑے دعوے تھے۔ عرب کا قیاس انہی ممالک پر کر لیجئے، اور قیاس کرتے ہوئے یہ بھی ملحوظ رکھیے کہ یہ ایسا ملک تھا جہاں صدیوں سے نہ کسی بادشاہ کا تسلط ہوا تھا، نہ کوئی اثر قانون نے ڈالا تھا، اور نہ کوئی ہادی ان کی ہدایت کے لیے پہنچا تھا۔ اس حیوانی آزادی پر بے علمی، جہالت اور اقوام متمدنہ سے علیحدگی اور اجنبیت نے ان کی حالت کو اور بھی زیادہ تباہ کر دیا تھا۔ انسانی آزادی وہ ہے جو قانون اور مذہب کی پابندی کے تحت ہر شخص کو حاصل ہے، اور حیوانی آزادی وہ ہے جو قانون اور مذہب کے اثر کو باطل ٹھہرا کر حاصل ہوئی ہو۔ اس بدترین حالت ہی نے ان کو زیادہ واجب الرحم ٹھہرایا، اور رب العالمین نے اصلاح عالم کا آغاز اسی جگہ سے ہونا پسند فرمایا۔ اپنے کنبے میں تبلیغ اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر قرآن مجید میں خصوصیت سے تھا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز سب کو کھانے پر جمع کیا۔ یہ سب بنی ہاشم ہی تھے۔ ان کی تعداد 40 یا اس سے ایک کم یا زیادہ تھی۔ اس روز ابو لہب کی بکواس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کرنے کا موقع ہی نہ ملا، اس لیے دوسری شب پھر انہی کی دعوت کی گئی۔ جب سب کھانا کھا کے دودھ پی کے فارغ ہو گئے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاضرین، میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہبود لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل کوئی شے لایا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو اس کی دعوت دوں، بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر سب کے سب چپ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، تم اس کی بات مانا کرو اور جو کہا کرے سنا کرو۔ یہ فکرہ سن کر مجمع خوب کھلکھلا کر ہنسا اور ابو طالب سے تمسخر کرنے لگا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ آج سے تم اپنے فرزند کا حکم مانا کرو۔ پہاڑی کا واز اور اہل مکہ کو تبلیغ۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کے لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا جانتے ہو؟ سب نے ایک آواز میں کہا، ہم نے کوئی بات غلط یا بیہودہ تیرے منہ سے نہیں سنی، ہم یقین کرتے ہیں کہ تو صادق اور امین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے ہو، میں پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی نظر کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ رہزنوں کا ایک مسلح گروہ دور سے نظر آ رہا ہے جو مکہ پر حملہ آور ہوگا، کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا، بے شک، کیونکہ ہمارے پاس تجھ جیسے راست باز آدمی کے جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں، خصوصاً جب کہ وہ ایسے بلند مقام پر کھڑا ہے
کہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی۔ اب یہ یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور میں عالم آخرت کو بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے دنیا پر تمہاری نظر ہے۔ اس دل نشین واز سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ نبوت کے لیے ایک مثال پیش کریں کہ کس طرح ایک شخص عالم آخرت کو دیکھ سکتا ہے جبکہ ہزاروں اشخاص نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو بہت برا بھلا کہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ تبلیغ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام طور پر سمجھانا شروع کیا۔ ہر ایک میلے میں، ہر ایک گلی کوچے میں جا جا کر لوگوں کو توحید کی خوبی بتاتے، بتوں، پتھروں، درختوں کی پوجا سے روکتے، بیٹیوں کو مار ڈالنے سے ہٹاتے، زنا سے منع کرتے اور جوا کھیلنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واز کی بڑی بڑی باتیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنے جسم کو نجاست سے، کپڑوں کو میل کچیل سے، زبان کو گندی باتوں سے، دل کو جھوٹے اعتقادوں سے پاک و صاف رکھیں، وعدہ اور اقرار کی سخت پابندی کریں، لین دین میں کسی سے دغا نہ کریں، خدا کی ذات کو نقص سے، عیب سے، آلودگی سے پاک سمجھیں، اس بات کا پختہ اعتقاد رکھیں کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، چھوٹے بڑے سب کے سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ دعا کا قبول کرنا، بیمار کو صحت و تندرستی دینا، مرادیں پوری کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرشتے اور نبی بھی اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ منڈیوں اور میلوں میں تبلیغ اور قریش کی مخالفت۔ عرب میں اوکاز اور یعینہ اور ذوالمجاز کے میلے بہت مشہور تھے۔ دور دور سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر جاتے اور میلے میں آئے لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت فرمایا کرتے تھے۔ مغرور قریش کو، جو عرب میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، جیسے سمندر میں ویل مچھلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واز پسند نہ آیا۔ اس کی چند وجوہات تھیں۔ نمبر 1، وہ نبوت کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے اور بعید سمجھتے تھے کہ خدا کے حکم سے کوئی انسان انسانوں کے سمجھانے کے لیے آئے۔ نمبر 2، وہ جزا و سزائے اعمال کے قائل نہ تھے، اس لیے یہ تعلیم کہ موت کے بعد اعمال کی جواب دہی ہوگی ان کے نزدیک بالکل قابل تمسخر تھی۔ نمبر 3، وہ خاندان اور شرافت بزرگان پر نہایت مغرور تھے اور انہیں اسلامی مساوات اور اسلامی اخوت کا قبول کرنا ایک قسم کی حقارت اور ذلت محسوس ہوتی تھی۔ نمبر 4، ان میں اکثر قبائل بنو ہاشم سے مخالفت رکھتے تھے اور دشمن قبیلے کے ایک شخص کی تعلیم پر چلنا انہیں عار معلوم ہوتا تھا۔ نمبر 5، وہ بت پرستی پر بالکل کانے تھے اور اس سے برتر کسی مذہب میں کسی خوبی کا امکان بھی ان کے تصور میں نہ آتا تھا۔ نمبر 6، وہ زنا، جوا، رہزنی، قتل، عہد شکنی، آوارگی، ہر ایک قانون و وعدہ کی بندش و قیود سے آزاد رہنے، بے شمار عورتوں کو گھر میں ڈال رکھنے کے عادی تھے، اور اسلام کا قانون ان کو اپنی پیاری عادات کا دشمن معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھی اور اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کا فیصلہ کیا۔ اسلام کے خلاف تدبیریں۔ اول تدبیر یہ اختیار کی گئی کہ اسلام لانے والوں کو سخت اذیت دی جائے تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں اور نئے لوگ اسے اختیار نہ کریں۔ قریش نے اسلام لانے والوں پر جو مظالم کیے، انہیں جو تکالیف اور اذیتیں دیں، ان کا مفصل بیان دشوار ہے۔ مختصر طور پر ان کے عذاب دہی کے طریقوں اور چند بزرگواروں کا حال مذکور ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسلام لانے والوں پر جور و ستم۔ نمبر 1، بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیہ نے سنا کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں، گو نہ گو عذاب ان کے لیے ایجاد کیے گئے۔ گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دی جاتی اور وہ مکہ کی پہاڑیوں میں انہیں لیے پھرتے۔
رسی کا نشان گردن پر نمایاں ہو جاتا، وادی مکہ کی گرم ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا اور گرم گرم پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا، مشکیں باندھ کر لکڑیوں سے پیٹا جاتا، دھوپ میں بٹھایا جاتا، بھوکا رکھا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام حالتوں میں احد احد کے نعرے لگاتے رہتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا اور خدا کے لیے آزاد کر دیا۔ 20 ہجری میں بمقام دمشق بعمر 63 سال وفات پائی۔ نمبر 2، عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل نے انہیں گوں نہ گوں عذاب پہنچائے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذاب سہتے دیکھا، فرمایا یاسر والو صبر کرو، تمہارا مقام جنت ہے۔ کمبخت ابو جہل نے بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندام نہانی میں نیزہ مارا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ نمبر 3، ابو فقیہہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام افلاح تھا، کہ پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا۔ نمبر 4، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال کھینچے جاتے، گردن مروڑی جاتی، گرم پتھروں سے بارہا آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ نمبر 5، یعینہ، ذن نیرہ، نہدیہ اور ام ابیس رضی اللہ تعالی عنہما بیچاری لونڈیاں تھیں، اور ان کے سنگ دل آقا انہیں ایسی ہی سخت وحشیانہ سزائیں دیا کرتے تھے۔ قریش کا یہ سلوک غلاموں اور ضعیفوں کے ساتھ ہی نہ تھا، اپنے فرزندوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی ایسی ہی سنگ دلی کا برتاؤ کیا کرتے۔ نمبر 6، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی خبر ان کے چچا کو ہوئی تو وہ کم بخت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کی صف میں لپیٹ کر باندھ دیتا اور نیچے سے دھواں دیا کرتا۔ نمبر 7، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ماں نے گھر سے نکال دیا تھا، اسی جرم میں کہ وہ اسلام لے آئے تھے۔ نمبر 8، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو قریش گائے اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیتے تھے، بعض کو لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتے جلتے پتھروں پر گرا دیا کرتے تھے۔ غرض ایسی وحشیانہ سزائیں دیتے تھے کہ صرف اسلام کی صداقت ہی ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ پہلی امتوں نے تو کھوٹے روپے لے کر انبیاء کو گرفتار اور قتل تک کرا دیا تھا۔ نمبر 2، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تاکہ رات کے اندھیرے میں آپ کے پاؤں زخمی ہوں۔ گھروں کے دروازوں پر عفونتیں پھینکی جاتیں تاکہ صحت و جمعیت خاطر میں خلل پیدا ہو۔ اس ظلم کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فرما دیا کرتے کہ فرزندان عبد مناف حق ہمسائیگی خوب ادا کرتے ہو۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا چشم دید بیان ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر رسی جیسا بنایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دیا اور پیچ پر پیچ دینے شروع کیے۔ گردن مبارک بہت بھینچ گئی تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اطمینان قلب سے سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے دھکے دے کر عقبہ کو ہٹایا اور زبان سے یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی۔ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم۔ کیا تم ایک بزرگ آدمی کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے اور تمہارے پاس اپنی روشن دلائل بھی لے کر آیا ہے؟ چند شریر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لپٹ گئے اور ان کو بھی بہت زد و کوب کیا۔ دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی صحن کعبہ میں جا بیٹھے۔ ابو جہل بولا کہ آج شہر میں فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی جائے اٹھا لائے اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھر دے۔ شکی عقبہ اٹھا،
نجاست بھری اوجھڑی اٹھا لایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو پشت مبارک پر رکھ دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کی جانب متوجہ تھے۔ کچھ خبر بھی نہ ہوئی۔ کفار ہنسی کے مارے لوٹے جاتے تھے اور ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی موجود تھے۔ کافروں کا ہجوم دیکھ کر ان کا تو حوصلہ نہ پڑا، مگر معصوم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں۔ انہوں نے باپ کی پشت سے اوجڑی کو پرے پھینک دیا اور ان سنگ دل لوگوں کو سخت سست بھی کہا۔ نمبر 3، ایذا رسانی کی کمیٹیاں۔ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر جو جور و ستم ہو رہے تھے اسے ہنوز ناکافی سمجھا، اس لیے بجائے متفرق کوششوں کے باقاعدہ کمیٹیاں بنائی گئیں۔ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا میر مجلس ابو لہب تھا اور مکہ کے 25 سردار اس کے ممبر تھے۔ اس کمیٹی میں حل طلب سوال ایک یہ بھی تھا کہ جو لوگ دور دراز سے مکہ میں آتے ہیں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہا جائے تاکہ لوگ اس کی باتوں میں نہ پھنسیں اور اس کی عظمت کے قائل نہ ہوں۔ تعلیم نبوی پر کفار کی شہادت۔ ایک نے کہا ہم بتلایا کریں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید بن مغیرہ جو ایک خرانٹ بڈھا تھا بولا میں نے بہتیرے کاہن دیکھے ہیں، لیکن کہاں تو کاہنوں کی تک بندیاں اور کجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ ہم کو ایسی بات نہ کہنی چاہیے جس سے قبائل عرب یہ سمجھ لیں کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ایک نے کہا ہم اسے دیوانہ بتایا کریں گے۔ ولید بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانگی سے کیا نسبت ہے؟ ایک بولا اچھا ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا ہم جانتے ہیں کہ شعر کیا ہوتا ہے، اس نافع سخن ہم کو بخوبی معلوم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو شعر سے ذرا مشابہت نہیں۔ ایک بولا ہم بتایا کریں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا جس طہارت و لطافت اور نفاست سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتا ہے وہ جادوگروں میں کہاں ہوتی ہے؟ جادوگروں کی منحوس صورتیں اور نجس عادتیں الگ ہی ہوتی ہیں۔ اب سب نے عاجز ہو کر کہا چچا تم ہی بتاؤ کہ پھر کیا کہا جائے؟ ولید نے کہا سچ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں عجب شیرینی ہے، اس کی گفتگو میں نورس حلاوت ہے۔ کہنے کو تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کلام ایسا ہے جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر و زن میں جدائی ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دشمنوں کے ریزولوشن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آخر اس کمیٹی نے مندرجہ ذیل ریزولوشن پر اتفاق کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے دکھ کیا جائے، بات بات میں اس کی ہنسی اڑائی جائے، تمسخر اور ایذا سے اسے سخت تکلیف دی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا سمجھنے والوں کو انتہا درجے کی تکالیف کا شکار کیا جائے۔